बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में वाकई ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो पहले बाबू थे मगर फिर बाबा बन गए? क्या कुदरतुल्लाह शहाब एक रूहानी शख्सियत थे या फिर एक सरकारी तारीख नवीस? शहाब नामा उनकी लिखी गई किताब इतनी मतनाज़ा किताब क्यों है? लाज बुक्स की पहली तारफ़ी नशिस्त में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जो अदब, तारीख़, सियासत और फ़िक्री मौज़ूआत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये बताइए कि कुदरतुल्लाह शहाब और उनकी किताब शहाबनामा पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के अंदर बैठे हुए एक शख्स की लिखी हुई किताब, आप क्या समझते हैं वो पाकिस्तानी अदब सियासत में उसकी क्या अहमियत है? पहली तो मैं ये करूँगा, बहुत शुक्रिया, आपको मुबारकबाद दूंगा कि यूं तो बहुत से यूट्यूब चैनल हैं और आपके मैं सुनता भी हूँ वीलॉग्स, लेकिन आपने ये जो किताबों पे, सिर्फ किताबों पे बात करना, ये बहुत आपने अहम काम किया कि जो कंटेंट आप जनरेट करेंगे। अब ये दौर है कि नौजवान जो हैं वो किताबें अगर पढ़ नहीं सकते तो वो इस तरह का प्रोग्राम देख के किताबें, वो निस किताब पढ़ने जितना उनका एक हो जी सकता जी है मुताला। दूसरी जो आपने बात की, जी देखें जी कि हमारे यहाँ जो पूरी दुनिया में अहम ओहदों पे लोग फायज होते हैं वो अपने मेमोइर्स लिखते हैं। जी जी उसमें ऑटोबायोग्राफी होती है जो वो खुद लिखते हैं, बायोग्राफी होती है जो दूसरे लोग लिखते हैं। तो ये जो इनकी खुद नविश्त है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा रिच कल्चर है आप बीतियों का, लेकिन इतनी कोई किताब शाया नहीं हुई। ये अभी तक इसने इस किताब का कोई रिकॉर्ड बीट नहीं कर सका कि जिसके जितने एडिशन आ चुके हैं, मुसलसल शाया हो रहे हैं, और आपको एवरेज मिडिल क्लास घर में, लाइब्रेरीज़ में और स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में ये किताब मिलेगी। तो इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि ये रीडिंग प्लेजर है। अगर आप पढ़ते हैं आर्गूमेंट से हट के, तो उर्दू के अंदर जिस तरह मुख्तार मसूद रहे हैं, जिस तरह और लोग रहे हैं, राइटर इशफाक अहमद बानो कुदसिया रहे हैं, उर्दू नसर लिखने वाले हैं, तो उर्दू नसर अच्छी एक है कि जिसमें आप मताले का लुत्फ़ उठाते हैं। एक वजह तो ये। दूसरा, इसकी जो मौज़ूआत हैं उसमें इतने वाइड हैं कि उसमें सियासत भी है, समाज है, और पाकिस्तान की तारीख़ भी उन्होंने बयान की है, ज़ाती अहवाल भी है, और फिर कुछ रूहानियत की दास्तानें भी हैं। अब वो रूहानियत जो जिस शक्ल में जदीद एक इस्तिलाह आई, मलामती सूफ़ी, कि आप एक ही है कि दुनिया छोड़ के जंगलों में चले जाएं, विड्रा करें। तो शहाबनामा, कुदरतुल्लाह शहाब मरहूम, मुमताज़ मुफ्ती, इशफाक अहमद बानो कुदसिया, अब हमारे पास सरफराज शाह साहब हैं, वासिफ़ अली वासिफ़ हैं, इन लोगों का ये नुक्ता नज़र था कि आप दुनिया में रहें, ब्यूरोक्रेसी में रहें, अहम ओहदों में रहें, रूहानियत से अपना सिलसिला जोड़ें, और फिर आप मलामत करें। तो मलामती सूफ़ी की एक नई कल्ट कराई, और ये कल्ट बड़ी मकबूल इसलिए हुई कि ये सिलसिला फिर आगे चला, ये अच्छा सिलसिला आगे चला। अच्छा मलिक साहब, इसमें एक एतराज़ जो किया जाता है वो ये है कि कुदरतुल्लाह शाह साहब जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद साहब के भी सेक्रेटरी रहे, फिर वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब के साथ भी रहे, जनरल अयूब ख़ान साहब के साथ रहे। तो एक जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का रियासत के हवाले से, स्टेट के हवाले से जो नैरेटिव था, वो इनके ज़रिए जो है वो मैसेज तक पहुँचाएगा। एक इस पहलू से भी इस किताब को जो है वो देखा जाता है कि एक नैरेटिव, एक बयानिया जो था इस्टेब्लिशमेंट का, कि एक अदबी शख्सियत जो है वो सियासत में आती है, जो ब्यूरोक्रेसी का एक बंदा है वो सियासत में आता है, अदब से सियासत में, और फिर उसके बाद वो एक 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 जो है वो ग्राउंड बनाता है उनकी एक्सेप्टेंस का। इस पे कैसे? बिल्कुल आपकी बात मैं समझता हूँ कि इस पे तो एक एग्रीमेंट है कि ऐसा ही था, और इसका मैं हवाला देता चलूँ कि जो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया 1962 का, वो दुनिया की तारीख़ में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से ख़तरनाक तरीन कवानीन थे। यानी गवर्नमेंट किसी भी अखबार या रसाले का डिक्लेरेशन मनसूख कर सकती है, प्रेस मशीनरी कॉन्फिस्केट कर सकती है, नेशनलाइज कौम आ सकती है, अपनी तहवील में ले सकती है, और जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर सकती है। तो इसके तहत हुआ वहाँ पाकिस्तान टाइम, इमरोज़, सिफ्त हसन, फैज़, जालिब, अहमद नदीम कासमी, बहुत सारे लोग जो उस वक्त थे, उस वो एक हुआ। और दूसरा, राइटर्स गिल्ड बनाई गई। अब ये जो राइटर्स गिल्ड सरकारी थी, जिसके अंदर जमीलुद्दीन अली थे, जिसके अंदर कुदरतुल्लाह शहाब और अल्ताफ़ गौर थे, उसका पस मंज़र ये है कि क़याम पाकिस्तान से पहले तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब में वो एक छाई हुई थी, और पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी से पहले ही उन्होंने
جو طبقاتی جدوجہد ہے اور عوام ہیں اور نظام ہے اس سے کیا، اور سارے بڑے لکھنے والے انڈیا پاکستان میں اس سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ ایک بیانیہ دونوں ملکوں میں چھایا ہوا ہے۔ اب 47 میں ہندوستان علیحدہ ہو گیا سے ہم علیحدہ ہو گئے، ہندوستان میں جمہوریت تھی، ان کو ترقی پسند ادب سے کوئی نہیں تھا، اور وہ جو نہرو اور گاندھی تھے وہ بھی ایک سیکولر اور آپ کہہ لیں کہ ذرا لیفٹ لیننگ تھے۔ پاکستان کے اندر مسلم لیگ کو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو ہی لیاقت علی خان کے بعد یہ ایک جو قیادت آئی، سکندر مرزا، اور جو آپ نام لے رہے ہیں اتنے شارٹ سپین آف ٹائم میں، انہوں نے منٹوں پہ بھی مقدمات بنائے، انہوں نے رائٹرز پہ بھی بنائے۔ فیض صاحب پنڈی سازش کیس میں لیاقت علی خان کے وقت ہی اریسٹ ہو گئے، تو یہ طے ہو گیا یہاں پہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کو بین کر دیا گیا، ترقی پسند تحریک کو اینٹی اسٹیٹ سمجھا گیا، اور پھر ایک بیانیہ متبادل لانے کی کوشش کی۔ اب میں اتنے عرصے بعد آپ نے جو ایک سوال کیا اس پہ ایک نئے زاویے سے یہ کروں گا کہ جنرل ایوب خان بھی ڈکٹیٹر تھے، لیکن آج اور اس وقت کیا فرق ہے کہ اس وقت آپ کو مین آف لیٹرز کی ضرورت تھی، آپ کو الطاف گور کی بھی ضرورت تھی، سی اے قادر جو منظور قادر ہیں، سر عبد القادر ہے، وہ لا منسٹر تھے، اور آپ کو الطاف گور کی بھی ضرورت تھی۔ یہ ایک ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ مین آف لٹریچر اور پین تھے۔ اور آج اگر ہم آج 2026 میں آ جائیں تو جو اس حکمران اشرافیہ، طاقتور اشرافیہ کے قریب لوگ ہیں، ان کا ادب سے دور دور کسی حوالے سے کوئی تعلق ہے۔ اچھا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ادب اور سیاست کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے پوری دنیا کے اندر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لٹریچر اور پولیٹکس، کتابیں لکھی جاتی ہیں، انقلابات آتے ہیں، تو پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ نے اس طرف جو ہے وہ اشارہ بھی کیا کہ ایک زمین تیار ہو رہی تھی، خاص طور پہ جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے، لیفٹ کے لوگ اور باقی ساری چیزیں، تو کیا اس کے پیچھے کوئی اسٹیٹ کی منصوبہ بندی تھی، کوئی پلاننگ تھی کہ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ متعارف کرائے گئے؟ پھر اس کتاب کا اتنا اثر رہا اگلے بڑے عرصے تک، اس میں قصے ہیں، اس میں کہانیاں ہیں، اس میں روحانیت ہے، جی، ان حکمرانوں کے بھی متعلق بھی چیزیں ہیں، پھر ان کے متعلق عوام کے اندر ایک، جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہمدردی جو ہے وہ پیدا کرنے کے سافٹ کارنر، سافٹ جی کارنر۔ بالکل، اس کا مقصد یہی تھا۔ یہاں تھوڑا سا میں سمجھوں گا کہ یہ بھی زیادتی ہوگی اگر ہم جو لیفٹ کا کہہ رہے ہیں، ساتھ دائیں بازو کا بھی ایک بیانیہ تھا۔ مولانا مودودی وہ ایوب آمریت میں جیل میں گئے اور سزائے موت ہوئی، بعد میں انہیں ریلیف ملا، اور بھی علماء تھے، اور اس طرح ایسٹ پاکستان میں، اور ان پہ بھی ایک جبر کے پہاڑ ٹوٹے۔ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، تو ان کی بھی تاریخ میں کنٹریبیوشن۔ اب جو آپ کا یہ ہے کہ بالکل ہر یہ جو حکمران ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایک سافٹ امیج ہے، جی جی تو ان کے انٹرویو بھی جو کنڈکٹ کرائے گئے، اور اشفاق احمد صاحب نے ایک انٹرویو کیا، جی جی اس میں شہاب صاحب بھی بیٹھے تھے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بڑے اچھا۔ اب یہ جو اب آپ شہاب نامہ دیکھتے ہیں، ایک تو پرسنل وہ ان کا جموں سے پاکستان کا سفر، انڈین سول سروس کو جوائن کرنا، ذاتی طور پہ شریف آدمی تھے۔ ہاں بالکل، اس میں سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، بلکہ بتا دوں گلگت میں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کے اندر وہ پہلے انڈین سول سروس میں پہلے مسلمان جو ہیں وہ آفیسر بنتے ہیں، اور پھر وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی سیکرٹری جنرل رہتے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری بھی رہتے ہیں حکومت کے، اور پھر حکومتی وزیر اطلاعات بھی رہتے ہیں، تعلیم کی منسٹری ان کے پاس رہتی ہے، یعنی یہ سارا ان کا کنٹریبیوشن۔ اچھا، اب اس وقت کیا اور ٹف تھا، یہ سارا تو پس منظر ہم بتا چکے۔ تو جب صدارتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس وقت جو جنرل ایوب ہیں ان کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساری حکومت اکٹھی ہوگی، ایسٹ ویسٹ پاکستان اپوزیشن ایک مشترکہ امیدوار لائے گی۔ تو بہرحال محترمہ فاطمہ جناح کے سامنے ایک ووٹ کی شکل میں ایک مشترکہ امیدوار آ گیا، تو اس وقت ساری اپوزیشن جماعتیں جو تھیں ان پہ ان کا اتفاق ہو گیا، اور بھٹو صاحب جو بعد میں پیپلز پارٹی کے بانی بنے، وہ وزیر خارجہ تھے ایوب کی کیبنٹ میں، اور چند نامور روایتی سیاستدان جو جاگیردار ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو مڈل کلاس تھی ایسٹ پاکستان میں، ویسٹ پاکستان، وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، اور میاں محمود علی قصوری ہوں، نوابزادہ نصر اللہ ہوں، جماعت اسلامی کے حبیب جالب ہیں، مولانا باشانی ہیں، مجیب الرحمان ان کے کمپین انچارج ہیں ایسٹ پاکستان کے، اور ان کا نشان پھول تھا۔ تو بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں اب اس کو وہ جیت گئے نیرو مارجن سے، اور کچھ افسوسناک واقعات بھی کراچی میں آئے جس میں گوہر ایوب اور اس کا اختر ایوب کا تذکرہ ہے، کتاب تو کیونکہ کراچی سے فاطمہ جناح جیتی تھی،
تو وہاں ایک اس وقت کیپٹل وہ تھا، جلوس نکلتا ہے، اس کے اوپر اس کلیشز ہوتے ہیں اور فائر عوام پہ کھولا جاتا ہے. تو یہ سارا اس کا بیک ڈراپ تھا. اب اس میں نے یہ دیکھا جب 3 دفعہ میں نے یہ کتاب پڑھی. پہلے تو میں اس وقت کالج میں تھا، پڑھی، جی اس کا لطف لیا. بعد میں جو میں سیاسیات کا طالب علم تھا تو میں نے پاکستان کی تاریخ جب پڑھی تو دوسرے اس نقطہ نظر سے رکھی کہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے اینگل، تو بہت سارے چیزوں کو خوبصورتی سے گول کر گئے. مثلا انہوں نے فاطمہ جناح کی کمپین میں کے وقت جو اسٹیٹ کی ہائی ہینڈڈنیس ہے، ریاستی مشینری کیسا، اس پہ ایک بالکل مائنر سا ویو لیا اور کوئی زیادہ اس کو نہیں، جیسے کوئی عام الیکشن. دوسرا جو پریس پاکستان ٹائم امروز کو میں آئے گئے تو اس میں وہ کہتے ہیں اب یہ ادبی قبیلہ ایک، جس میں فیض، قاسمی، صفت حسن، ان کے آپس میں سوشل ٹائز بھی. تو کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھاؤں تو مجھے پتہ چلا اور مجھے بڑا افسوس ہوا. انہوں نے اس کی کوئی ایسی مذمت نہیں کی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو اتنی کی پوزیشن میں انہیں پتہ چلیں. آپ کو مان لی جائے دلیل وہ، تو جب آپ کو پتہ چلا اس کے بعد آپ نے کیا کیا. تو اس طرح کی چیزیں. اور جو تیسرا پہلو ہے، انسائٹ ہے کہ 65 وار کے حوالے سے، انڈیا چائنا وار کے حوالے سے اس کے اندر اچھی انسائٹس ہیں. اور ایک بڑا واقعہ آئی اوپننگ کہ جب وہ 62 میں انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی چائنا کے ہاتھوں اور نہرو اور سارے بڑے ڈیجیکٹڈ تھے، تو پاکستان کے اندر ایک پلاننگ ہو رہی تھی کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ٹیک کشمیر ملیٹریلی. اس فیز میں ہم کنونس سے ہیں کہ ہم فوجی ذریعے سے بھی حاصل کریں گے. تو امریکہ نے ایک پیغام بھیجا پاکستان کو کہ آپ باز رہیں، آپ کوئی فرینڈ نکلو. اور اس کو ایوب خان نے انٹرٹین کیا. یہ انہوں نے بھی اس طرح کے انکشافات اور ذکر ہیں. اب اور دوسرا یہ کہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں ایک تنظیم تھی سلسلہ کے نام سے، اس کے ممبر تھے 30-32. تو ایک کے گھر وہ اجلاس ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ہمارے گھر وہ اجلاس ہوا، بچپن میں دیکھا. تو شہاب صاحب ممتاز مفتی آئے. ان دنوں وہ یہ شہاب نامہ لکھ رہے تھے. اچھا. تو وہ ایک باب انہوں نے سنایا اور وہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے لائف. تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی یا سسٹم کا پارٹ اور پارسل ہونے کے باوجود وہ ایک شریف النصف انسان تھے اور رائٹر تھے. اب بھی ایک بات میں یہ بتاؤں کہ اس کتاب کی ان کی وصیت تھی کہ اس کی رائلٹی جو ہے وہ چیریٹی کر دی جائے. تو مجھے پبلشر نے بتایا ہے، سنگ میل افضال صاحب نے، جی کہ اس کی جو انکم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہم نے اس کی رائلٹی دی ہے. تو وہ جو ثاقب ان کے بیٹے ہیں ان کی فاؤنڈیشن شہاب صاحب کی ہے اور اس کے نام یہ کتاب کی چیریٹی جاتی ہے. تو یہ اس میں چند احوال ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے اندر سیاسی کارکن کو اور جو لوگ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ سیاسی کارکن ہیں یا صحافی ہیں یا طالب علم ہیں، 3 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ادب کا مطالعہ سلیکٹیولی پاکستان اور عالمی ادب کا، آپ رشین لٹریچر پڑھیں، آپ شیکسپیئر کو پڑھیں، یہ وسعت نظر پیدا ہوتی ہے. اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی اوپینین فارم کریں. اب جب ہم کتابوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مجھے عمران خان پسند نہیں، میں کہتا ہوں میں اس کی کتاب ہی نہ پڑھوں. میرے لیے پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ میں اس کا ورلڈ ویو، اس کا نقطہ نظر نہ. اسی طرح شہاب صاحب کی کتاب ہے یہ. دوسرا، ہمیں پاکستان کی تاریخ، وہ بات ہوگی 100-200 سال کی دنیا کی تاریخ کہ فرینچ ریولوشن کیوں آیا، رشین ریولوشن کیوں آیا، پہلی جنگ عظیم کیوں ہوئی، دوسری جنگ عظیم کیوں ہوئی، اور پھر UN کیسے قیام میں آیا، کولڈ وار کیا ہے. اس کی جب تک انڈرسٹینڈنگ آپ کی نہ، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اپنے اثر کو پہچانو، زمانے کی قسم. تو اثر وہ نہیں ایک راجہ صاحب میں اور آپ جس عہد میں سانس لے رہے ہیں، بلکہ اثر وہ ہے کہ جو 100 سال سے جس فضا میں ہمارا دادا، ہمارا والد اور ہمارا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے اثر کو پہچانیں اور انلائٹنڈ ہو، نالج سیکھ کریں، ٹروتھ سیکھ کریں. اور اس میں ادب بھی ضروری ہے، اس میں تاریخ بھی ضروری ہے، اور لٹریچر ہے، شاعری ہے. وہ تھوڑا سا اگر فلسفہ آپ دیکھ لیں، جس طرح اس میں آپ پوچھیں گے فلسفہ بہت وسیع ہے، کیا پڑھنا چاہیے، تو میرے خیال سے جو ول ڈیورنٹ ہیں ان کی کتاب ملینز کاپیز اسٹوری آف فلاسفی شائع ہو چکی. تو فلسفہ پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے وہ کشید کر کے اس کو
انٹرپریٹ کی اور سلیس زبان میں شائع کی. تو مجھے بھی جب شوق ہوا تک وہ میں کتاب دیکھتا ہوں اس کے لیے، تو اس لیے ان نوجوانوں کو اور پھر سیاسی کارکن، کیونکہ سماج میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، صحافی سماج کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. اور قرآن مجید سے بڑی کوئی معتبر کتاب ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بڑی، اس کو صرف ثواب کی نیت سے آپ پڑھنا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنا بھی ضروری ہے. اچھا، اگر آخری بات میں شہاب نامہ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ان تمام تر چیزوں کا بھی احاطہ کرتی ہے جس سے جو ہے وہ یہ سمجھ سکیں آج کے طالب علم، آج کے صحافی، آج کے سیاسی کارکنان کہ کیا حالات تھے کہ جس کی وجہ سے یا ابھی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ناکام قرار دے کر، حکومتیں ناکام قرار دے کر ملک میں فوجی حکومت یا مارشل لا آ جاتا ہے؟ کچھ آپ اشارے کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہماری جو نظام ہے اس میں 3 چیزیں تھیں اس وقت شہاب نامہ کے وقت. ایک تو یہ تھی کہ اسٹیٹ اتھارٹیرین تھی، آج بھی ہے. دوسرا وہ ایک فیڈریشن نہیں تھی، اور 1 یونٹ 2 یونٹ اور ایسٹ پاکستان کے بارے میں جو علیحدگی کے بیج بوئے گئے ان کو لیسر ہیومن سمجھا گیا. اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ شروع دن سے ان سے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا تھا، اور وسائل اور اختیارات کی تقسیم میں ہم ان کو برابر ہی نہیں سمجھتے تھے. وہ ایشوز آج بھی ہیں. وہ آج ہم نے، اور پھر پارلیمانی جمہوریت پہ ایلیٹ کا کنسنسس نہیں تھا کہ طاقتور جو ریاست ہوگی اس کے اندر صوبائی خود مختاری نہیں ہونی چاہیے، صوبائی حقوق نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہونی چاہیے. تو شہاب صاحب کے بعد بھی آج بھی پاکستان کو ان مسائل کا ہی سامنا ہے، جہاں چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کا مضبوط ہونے سے طاقتور ملک نہیں رہے گا، اور وسائل کی تقسیم سے شاید ہم غریب ہو جائیں گے، اور پارلیمانی جمہوریت اور پارلیمانی نظام کے مضبوط ہونے سے عوام با اختیار ہو جائیں گے. تو یہ چیلنج ہے، یہ ہماری ریاست جو آج کمزور ہے وہ ان چیلنجز کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. اور شہباز شریف صاحب ایک ایکسیپشن ہے، لیکن جس دن وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کریں گے تو ان کی مدت بھی کافی مختصر دکھائی دے گی. اچھا، یہ مجھے بتائیں، اب یہ واقعی آخری سوال ہے کہ شہاب نامہ جس دور کا احاطہ کرتی ہے، کہا یہ جاتا ہے، ایک پہلو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ہمارے لکھاری کے، اس دور کے اندر جو وہ تمام عوامل پیدا ہوئے کہ جن کے نتیجے میں جا کے پھر 1971 میں ملک 2 لاکھ ہو گیا. تو اس وقت کی جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے، جس قسم کے حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی کمپیریٹیو انالیسس ڈرا کرتے وقت ہم اس کتاب کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ میں اس بہت وسیع آپ کا سوال ہے، اور اس پہ ہم پھر بات کریں گے. لیکن اس زمانے میں ملک ڈسممبرمنٹ آف اسٹیٹ ہوتی تھی، علیحدگی ہوتی تھی. تو اب یہ بڑا ہی تلخ میرے لیے یہ بات کرنا ہے کہ اب ریاستیں اندر سے ٹوٹتی ہیں. مڈل ایسٹ ملک وہی رہتے ہیں، اندر ان کے بارڈر بن جاتے ہیں، نو گو ایریاز بن جاتے ہیں، اور وہ ان کے اندر جو کوہیسونیس ہے، یکسانیت ہے نہیں رہی. تو پاکستان کا ملک مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے، لوگ عوام کو حقوق دینے کے سے وابستہ ہے. پاکستان کا تو قیام ہی اسی لیے ہوا ہے نا کہ ہمیں بتایا گیا اور ہمارے آباء و اجداد نے بتایا کہ ہمارے رائٹس نہیں تھے انڈیا میں. تو اس وقت فیڈریشن کمزور ہے، اور اس کو میں پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں. پاکستانیت کا تقاضا یہ ہے کہ فیڈریشن اور جمہوریت کو مضبوط کیا جائے. بہت شکریہ جی. ناظرین، لاج بکس بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ کتابوں سے محبت کرنے والوں کا پلیٹ فارم ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے ایک نئی کتاب کے ساتھ اور اسی طرح سے اس کے تعارف کے ساتھ، اور پھر پاکستانی ریاست اور سیاست کے اوپر اور ادب کے اوپر اس کے اثرات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. طاہر ملک صاحب کی جو سیر اصل گفتگو ہے وہ آپ نے سنی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. طاہر ملک صاحب بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.